बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, मेरे आसपास औरतें बैठी शादी और रुखसती के गाने गा रही थीं कि अचानक एक शोर सा बुलंद हुआ। दो औरतें जिनके हुलिये कुछ अजीब से थे, वो आगे बढ़ना चाह रही थीं, लेकिन औरतें उन्हें रोक रही थीं। मेरी माँ पीरों फ़कीरों की बहुत इज्जत करती थीं, इसलिए इन्होंने औरतों से कहा कि इन दो ख़वातीन को आगे आने दिया जाए। वो औरतें जिनका हुलिया बज़ाहिर अजीबो गरीब था, उनके चेहरे मोहरे इंतहाई खूबसूरत थे और वो बहुत बावक़ार लग रही थीं। एक मेरे करीब आकर बैठ गई, दूसरी कहने लगी, हाजरा बीबी दुल्हन को दुआ देने आई हैं, तुम लोग यहाँ से हट जाओ ताकि दुआ में खलल ना आए। जब लड़कियों ने देखा कि ये कोई दुआ करने वाली फ़कीरनी है तो सब अदब से एक तरफ हो गईं। गाँव की हवेलियों में ये रिवाज आम था। ऐसी फ़कीरनियाँ अमूमन दुल्हनों को शादी के दिन दुआ देने आया करती थीं। ये ज़्यादातर बेवा औरतें या फिर ऐसी नेक ख़वातीन होतीं जिनको हर जगह इज़्ज़त दी जाती थी। बताती चलूँ कि मेरी शादी गांव के अमीर तरीन शख्स से हो रही थी। अगरचे हमारा गांव किसी शहर से कम नहीं था, लेकिन यहाँ पर रिवायात अब भी वैसी ही थीं। मैं दिल ही दिल में इतराने लगी कि मेरी शादी इस कदर खूबसूरत और अमीर शख्स से हो रही है, फिर ये औरतें मुझे क्या दुआ देने आई हैं, जबकि इनकी अपनी हालत तो ऐसी है कि मैं इन पर तरस खाती हूँ। मगर फिर अगले ही लम्हे दिल में आजिज़ी पैदा हो गई, क्योंकि वो औरत मुझसे कुछ और कहने आई थी। उसके तेवर दुआ वाले नहीं थे, वो कोई बात बताना चाह रही थी। फिर मेरा गुमान यकीन में बदल गया। वो औरत मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगी और बोली, मैं यहाँ तुम्हें कोई दुआ देने नहीं आई, बल्कि तुम्हारी आंखें खोलने आई हूँ। तुम्हें सच और हकीकत से आगाह करना चाहती हूँ कि तुम जिस जंगल में फंसने जा रही हो, इसमें खुदा को भी ना फंसाए। ये लोग गांव में अब आकर आबाद हुए हैं। शायद तुम नहीं जानती, ये लोग किस शहर के रहने वाले हैं। इन्हें यहाँ आए हुए थोड़ा ही अरसा हुआ है। इंतहाई जराइम पेशा अफराद हैं। जिस घर में तुम जा रही हो उसकी शोहरत बहुत बुरी है। तुम्हारे माँ बाप ने बिना सोचे समझे तुम्हारी शादी कर दी, लेकिन अब भी तुम्हारे पास वक्त है। निकाह होने में चंद घंटे बाकी हैं। तुम निकाह के वक्त पर इनकार कर देना, वरना सारी ज़िंदगी पछताती रहोगी। और हाँ, ख़बरदार, जो तुमने किसी से मेरा जिक्र किया या बताया कि मैंने तुम्हें इस अमल से मना किया है, वरना मेरी जान भी अज़ाब में आ जाएगी। ये लोग मुजरिमाना ज़हनियत के मालिक हैं, अपने ख़िलाफ़ बोलने वालों की ज़ुबानें काट कर फेंक देते हैं। अब तुम्हारे हक़ में जो बेहतर है वो करना, आगे खुदा तुम्हारी मदद करे। वो औरत ये कहकर वहाँ से चली गई। लड़कियों ने एक बार फिर मुझे घेर लिया। औरत की कही बातों से मेरा दिमाग, मैंने सोचा नहीं था कि शादी वाले दिन मुझे इतनी भयानक खबर सुनने को मिलेगी। अब मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। अगर अम्मी को बताती तो वो ऐन वक्त पर परेशान हो जाती, और अब्बा तो जज्बाती होकर न जाने क्या कुछ कर गुजरते। निकाह के वक्त आ गया था। मेरे पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि मैं कबूलो इजाब पर खामोशी इख्तियार कर लेती, लेकिन ये भी कोई अच्छी बात नहीं थी। जाहिर है मेरी रजामंदी के बगैर ये निकाह कैसे होता। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। बिला आखिर मैंने कबूल है कहकर अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम फ़ैसला कर दिया, लेकिन ये फ़ैसला करते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था। उन औरतों की बातें बार बार मेरे जहन में गूंज रही थीं। मैं ससुराल होकर रुखसत आ गई, दुल्हन बनी। मैं सर झुकाए बैठी थी। मेरे जहन में अभी तक परेशानी थी। रात काफ़ी हो गई थी। मैं अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी कि अपने कमरे में किसी हल्के से वजूद की आहट सुनकर फिर देखा। मेरे सामने एक 13-14 साला लड़का खड़ा था जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट देखकर मैं समझ गई कि ये मेरे शौहर का कोई रिश्तेदार होगा, लेकिन मुझे तो बताया गया था कि मेरा शौहर इस हवेली का इकलौता मालिक है और एक ही बेटा है। फिर और कौन हो सकता है जो मेरे लिए इतनी चाहत रखता है। मैंने कुछ न कहा और घूंघट पलट कर बैठ गई, मगर अगले ही लम्हे वो लड़का आगे बढ़ा और आहिस्ता से मेरा घूंघट उठाकर मुझे देखा। प्यार भरी निगाहों से मुझे देखते वो मुस्कुराने लगा तो मुझे अजीब सा लगा। लड़का बेहद खूबसूरत था, चेहरे पर मासूमियत और हया का तासुर था। मुझे देखकर जैसे खुश हो रहा था। मुझे अजीब सा एहसास हुआ। उसी लम्हे मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी जहाँ मेरे शौहर खड़े थे और खुशी से हाथ बांधे हम दोनों को देख रहे थे। मुझे शर्मिंदगी भी हुई
और अजीब भी लगा کہ یہ لڑکا میرے شوہر کے سامنے بھی مجھے کیسے غور سے تکے جا رہا ہے جبکہ یہ میرے شوہر کا بھائی بھی نہیں ہے۔ میرے شوہر کو دیکھتے ہی لڑکا کمرے سے جانے لگا۔ میرے شوہر شہریار نے آگے بڑھ کر اسے روک لیا اور بولے، تم بیٹھو، میں بھی دوستوں کے ساتھ ہوں۔ شہریار کے منہ سے یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی، میرا شوہر مجھے اپنے ہی کمرے میں کسی اور کے ساتھ چھوڑ کر کیسے جا رہا تھا، جبکہ یہ ہماری شادی کا پہلا دن تھا۔ اگر میرے شوہر نے اطمینان کا اظہار کیا ہے تو اس کا مطلب کہ واقعی لڑکے میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں، ورنہ وہ مجھے اس کے ساتھ چھوڑ کر اکیلے کمرے سے کیوں جاتے؟ ضرور یہ ان کا کوئی رشتہ دار ہوگا، میں سوچنے لگی۔ وہ مجھ سے مختلف باتیں کرتا رہا۔ 1 گھنٹے بعد شہریار آ گئے تو وہ کمرے سے چلا گیا۔ ان کے جاتے ہی میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، لگتا ہے آپ کو اپنا بھائی بہت عزیز ہے۔ میری بات پر وہ ہنس دیے، ارے یہ میرا بھائی نہیں، ہمارے گھر میں کام کرنے والا ایک نہایت مخلص لڑکا ہے، اسے ہمارے ساتھ رہتے کر چکے ہیں، آج تک اس نے زبان پر شکایت کا حرف تک نہیں لایا۔ ان کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے مزید حیرت ہوئی تھی کہ ایک کام کرنے والے لڑکے کو اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ بیٹھنے کون دیتا ہے، اور وہ بھی اس قدر بے تکلفی سے۔ شہریار نے بتایا کہ یہ لڑکا انتہائی معصوم اور دل کا اچھا ہے، میں اس کا خیال رکھا کروں۔ ویسے بھی شہریار زیادہ تر گھر کی بجائے آفس میں ہوتے، سو مجھے اسی سے سودا سلف منگوانا تھا۔ شہریار کی باتیں سن کر مجھے لگا جیسے وہ اپنے بھائی کو جان بوجھ کر ملازم بتا رہے ہوں تاکہ میرا رویہ دیکھ سکیں کہ میں ملازموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں۔ مگر مجھے واقعی میں حیرت اس وقت ہوئی جب میں صبح صبح اٹھ کر کچن کی طرف گئی، وہ لڑکا وہیں پر کھڑا جلدی جلدی ناشتہ بنانے میں مصروف تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگی، کیا تم واقعی یہاں ملازم ہو؟ جی باجی، میں یہاں پر 10 سال سے ملازمت کر رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آئی، وہ بمشکل 15 تھا۔ اچھا، تو کیا تم نے 5 سال کی عمر میں ملازمت شروع کر دی؟ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ میری بات پر اس نے مجھے نم آنکھوں سے دیکھا اور بولا، میں اپنے اماں ابا کے ساتھ نہیں رہتا، اسی سرونٹ کوارٹر میں میری رہائش ہے، میں تو یہاں سے جانے ہی والا تھا، پھر مجھے پتہ چلا کہ بڑے صاحب کی شادی ہو رہی ہے اور آپ شادی کے بعد اس گھر کی رونق بنیں گی، تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ اب سے میں یہیں رہوں گا، نئی دلہن کے ساتھ شاید میرا بھی دل لگ جائے۔ اس نے معصومیت سے کہا تو مجھے اس پر بے اختیار پیار آ گیا۔ اتنے میں میری ساس کچن میں داخل ہوئیں، مجھے لگا انہیں میرا اس نوکر سے بے تکلف ہونا برا لگے گا، لیکن میری ساس نے انتہائی محبت باش نظر سے اسے دیکھا اور پھر باہر جانے کا کہا۔ پھر مجھ سے کہنے لگیں، بیٹی تمہیں ایک بات بتانی تھی، ایک اچھی بیوی ہونے کے ناطے تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم شوہر کو جاتے ہوئے الوداع کرو اور آتے ہوئے اس کا استقبال کرو۔ جاؤ شاباش، اسے اچھے سے رخصت کرو۔ اپنی ساس کی یہ بات سن کر مجھے دکھ بھی ہوا کہ شادی کے دوسرے ہی دن میرا شوہر آفس جا رہا تھا، لگتا ہے اسے میری محبت سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں نے تو اپنے شوہر سے قیامت تک ساتھ رہنے کے وعدے کیے تھے، جبکہ وہ دوسرے ہی دن مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے۔ دکھی دل کے ساتھ میں اپنے کمرے میں پہنچی، وہ کوٹ پہن کر کھڑے تھے۔ مجھے رخصت تو کر دو، تمہارا شوہر شادی کے دوسرے ہی دن اپنے کام سے جا رہا ہے، میری بات سنو۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو کر بولے، تمہیں جواد سے مل کر کیسا لگا؟ شہریار نے یکدم سنجیدگی سے اس چھوٹے لڑکے جواد کے بارے میں پوچھا تو مجھے اور زیادہ حیرت ہوئی، ہر کوئی اسی کی بات کر رہا تھا، آخر اس میں ایسا خاص کیا تھا؟ مجھے کیوں اچھا لگے گا؟ وہ اس گھر کا ملازم ہے، بس اسے کوئی سودا منگوانا ہوگا تو میں منگوا لوں گی، آپ کو بار بار یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنا پوچھیں کہ آپ مجھے اچھا لگے یا نہیں۔ عورت کا حق مجھے اچھا لگے یا نہیں، عورت کا حق صرف اس کے شوہر پر ہوتا ہے۔ چند لمحے کے وقفے کے بعد شہریار ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، مجھ سے ایک وعدہ کرو، تمہیں ہمارے بارے میں جو بھی بات پتہ چل جائے، تمہیں اس محبت کی قسم تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہا، میں نے جذباتی ہو کر وعدہ کر دیا، مگر میں کیا جانتی تھی کہ کتنی بھیانک حقیقت میرا انتظار کر رہی ہے۔ شہریار کے آفس جانے کے بعد میں دن بھر یہی بات سوچتی رہی کہ آخر شہریار نے یہ بات کیوں کہی؟ کیا واقعی اس عورت کی بات حقیقت میں صحیح تھی؟ کیا اس نے جو کہا وہ سچ تھا اور ایک خوفناک حقیقت میرا انتظار کر رہی تھی؟ انہی پریشانیوں میں گم بیٹھی تھی کہ جواد میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں سے نکلا ایک آنسو جو اس نے دیکھا
تو جھٹ سے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے گالوں سے آنسو پونچھنے لگا۔ مجھے اس کی یہ حرکت انتہائی نامناسب کرنا چاہیے تھا۔ بھلے وہ مجھ سے کم عمر تھا، مگر اتنا بچہ بھی نہیں تھا کہ میں اس کی اس حرکت کو نظر انداز کر دیتی۔ مجھے اس سے چڑ سی ہونے لگی۔ تم کیوں ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ میں نے غصے سے اسے آنکھیں دکھائیں تو وہ یکدم معصوم سا منہ بنا کر آنکھوں میں نمی لیے وہاں سے چلا گیا، جس کے بعد مجھے برا بھی لگا۔ اس معصوم بچے کو ڈانٹنے سے کیا حاصل؟ جو بات تمہارے شوہر نے تم سے کہی اس کا راز پتہ لگانا چاہیے، میں نے دل میں کہا، اور جواد کے پیچھے کچن میں آ گئی۔ دیکھا تو وہ کرسی پر بیٹھا بری طرح رو رہا تھا۔ میری ساس نے جو اسے دیکھا تو اس کے قریب آ کر اسے سینے سے لگایا، پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا۔ جواد نے شکایتی نظروں سے میری طرف دیکھا، جیسے میرے بارے میں بتانا چاہ رہا ہو کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ ساس نے مجھے شکایتی نظروں سے دیکھا اور بولیں، بیٹی، جواد اس گھر کا لاڈلا ہے، تم اس سے کوئی ایسی بات نہ کرو کہ یہ تمہیں زیادہ محترم ہونا چاہیے۔ ساس کی بات سن کر مجھے اور غصہ آیا، مگر میں نے اظہار نہیں کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حد ہے، اب کیا یہاں مجھے ایک نوکر کی بھی عزت کرنا پڑے گی؟ میں نے میسج لکھ کر اپنے شوہر کو بھیج دیا، جس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے انہیں کال کی تو وہ باہر کسی کام میں مصروف تھے۔ شہریار، آپ گھر آئیں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر شہریار بولے، بیگم، تم مجھ سے ناراض نہ ہونا، مگر مجھے 1-2 دن کے لیے ضروری کام سے شہر سے باہر جانا پڑے گا۔ تم جواد سے کہہ دینا تمہیں جو بھی چیز چاہیے ہوگی وہ تمہیں لا دے گا، اور ہاں، تم اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتی ہو۔ تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، وہ ایک اچھا لڑکا ہے، ہمارے سامنے پلا بڑھا ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، میرے بھائیوں سے بڑھ کر ہے وہ۔ میں اپنے سگے بھائی پر بھی اتنا یقین نہ کرتا جتنا یقین مجھے جواد پر ہے، مجھے جواد پر ہے۔ میرا جواب سننے کے بعد ہی شہریار نے فون کاٹ دیا۔ میں اس بارے میں سوچنے لگی کہ شہریار کے گھر سے جانے کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے، جبکہ وہ گھر سے آفس کا کام کرنے کا کہہ کر گئے تھے، اور پھر ان کا آفس بھی شہر میں ہی واقع تھا۔ ایسی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی کہ انہیں شہر سے باہر جانا پڑتا۔ صبح سے سوچتے سوچتے شام، اور شام سے رات ہو گئی۔ میری ساس نے مجھے تسلی دی کہ تم فکر نہیں کرو، تمہارا شوہر جلد ہی گھر لوٹ آئے گا۔ اس کے ضروری کام شادی سے پہلے بھی ایسے ہی ہوا کرتے تھے، کاروبار کے معاملے میں وہ ہم دونوں کی بھی نہیں سنتا، تم پریشان ہو کر اپنا ہی نقصان کرو گی۔ ساس کی بات پلو سے باندھ لی۔ پریشان ہونے کی بجائے میں رات کے وقت اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنی شادی میں ملے تحفوں کو کھولنے لگی۔ ایک ایک کر کے میں نے سارے تحفے کھول کر رکھ دیے۔ کسی نے کوئی فریم دیا تھا تو کسی نے قیمتی گھڑی۔ یہ سب دیکھ ہی رہی تھی، آہٹ ہوئی۔ دیکھا تو جواد کمرے سے اندر آ رہا تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر میرے چہرے پر نہ جانے کیوں مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ مجھے اس کے ہوتے ہوئے تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ وہ بھی مسکراتا ہوا میرے پاس بیٹھ گیا اور تحفے دیکھنے لگا۔ پھر وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے باتوں باتوں میں جواد سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس گھر میں ملازمت کیوں کرتا ہے، اس کے ماں باپ کہاں ہیں، کتنے بہن بھائی ہیں۔ میری بات پر جواد کھو سا گیا اور بولا، میرے کوئی بہن بھائی نہیں ہیں، نہ ہی ماں باپ ہیں، مجھے تو یہ نہیں پتا کہ میں کون ہوں، بس میرے اوپر جو حقیقتیں آشکار ہوئی ہیں ان کے بارے میں فی الوقت کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اللہ میرے نصیب میں بہتر کرے، جو ہوگا بہتر ہوگا۔ جواد کی گہری باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ چھوٹی سی عمر میں یہ لڑکا کس قدر گہری اور عقل والی باتیں کر رہا تھا۔ ہم سب تحفے دیکھ چکے تھے۔ رات کے 12 بج گئے۔ میں نے اسے کہا اب تمہیں اس کمرے سے جانا چاہیے، رات کافی ہو گئی ہے، میرا کمرہ تو بہت دور ہے، میں یہیں سو جاتا ہوں، مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، جواد نے کہا، اور مجھ سے پوچھے بنا ہی میرے شوہر کے کپڑے لے کر غسل خانے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کپڑے بدل کر نکلا۔ اس نے سر پر سفید کپڑے سے عمامہ بھی باندھ رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دل پگھل گیا۔ میں اسے کیا کہہ سکتی تھی؟ پھر شوہر نے بھی کبھی یہ نہ کہا کہ تم جواد سے دور رہو، جبکہ ساس بھی سے گلے لگاتی، ہر وقت محبت سے پیش آتی۔ ایسے میں میرا اس سے روکھا پھیکا رویہ رکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ تھوڑی دیر باتیں کر کے چلا جائے گا، لیکن بیڈ پر لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ مختصر سی باتیں کرنے کے بعد وہ نیند کی گہری وادیوں میں کھو گیا۔
لاکھ معصوم سہی لیکن وہ لڑکا تھا۔ اسے یوں اپنے کمرے میں سوتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہونے لگا، مگر میں بظاہر خاموش جاگ جائے گا اور اپنے کمرے میں چلا جائے گا۔ جواد سویا رہا مگر میں اس کمرے میں سو نہیں سکتی تھی۔ میں اٹھ کر باہر آ گئی، پھر کچھ یاد آیا، جا کر وضو کیا اور تہجد کی نماز کے ارادے سے باہر واقع لان کی طرف بڑھنے لگی۔ یہاں پر نماز کے لیے خاص گوشہ موجود تھا جہاں پر میں نے اکثر اپنی ساس کو نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ میرا بھی دل چاہتا کہ میں کھلی ہوا میں نماز ادا کروں، لیکن دن کی روشنی میں یہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ رات کے اندھیرے نے چادر کی طرح مجھے لپیٹا تو میں نماز پڑھنے کے لیے لان کی طرف چلی گئی، مگر یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی کہ وہاں میرے سسر بیٹھے زار و قطار رو رہے تھے۔ ان کی ہچکیوں کی آواز پورے لان میں گونج رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی۔ میرے سسر تو باہر سے ایک کرخت آدمی لگتے تھے، لیکن تہجد کے وقت وہ اس قدر رو رہے تھے کہ ان کے رونے نے مجھ پر رقت طاری کر دی۔ میں انہیں کافی دیر دیکھتی رہی، انہیں میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اللہ سے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ لگتا تھا جیسے انہیں کوئی بات ستا رہی ہے، کوئی گرہ سی ہے جو ان کے دل کو تنگ کر رہی ہے۔ میں اپنے کمرے میں پلٹ آئی، دیکھا تو جواد جاگ چکا تھا۔ اس نے شرمندگی سے مجھے دیکھا اور باہر چلا گیا۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ اب میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ یہ مسئلہ خود تک نہیں رکھوں گی، کم از کم میں اپنے ماں باپ کو تو آگاہ کروں کہ اس گھر میں ہو کیا رہا ہے، ورنہ تو کل کو کوئی اونچ نیچ ہو جائے، ساری بات مجھ پر ہی آئے گی، اور ایسا نہ ہو میرے سسرال والے اسی بات کو الزام بنا کر بعد میں مجھے گھر سے نکال دیں۔ شاید جان بوجھ کر مجھے جال میں پھنسایا جا رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اپنے اماں ابا کو بہانے سے دعوت پر بلا لیا۔ یہ خبر سنتے ہی جواد بہت خوش ہوا۔ میرے شوہر اور ساس سسر نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ ان کے آنے میں 2 دن باقی تھے کہ گھر میں تیاریاں شروع ہو گئیں۔ جواد کی خوشی تو دیکھنے لائق تھی۔ وہ بار بار آتا اور مجھ سے باتیں کرتا، پوچھتا کہ آپ کے امی ابو گھر کب آئیں گے۔ میں اسے یہی کہتی کہ انہوں نے جب آنا ہوگا وہ آ جائیں گے۔ تم اتنے خوش کیوں ہو رہے ہو؟ وہ میرے ماں باپ ہیں، تمہارے تو نہیں۔ وہ میری بات پر بجھ کر رہ جاتا اور کچھ نہ کہتا۔ بالآخر جس دن اماں ابا آئے، میری سبھی تیاریاں مکمل تھیں اور اس سب میں میری مدد جواد نے کی تھی۔ شام کے وقت شوہر بھی گھر آ گئے۔ رات کے کھانے پر ہم سب اکٹھے تھے۔ مجھے بہت خوشی تھی کہ میرے گھر والوں اور سسرالیوں نے میرے ماں باپ کے آنے پر اتنی عزت سے ان کا اہتمام کیا۔ کھانا کھاتے ہوئے مجھے محسوس ہوا جیسے جواد آج ٹیبل پر موجود نہیں ہے، حالانکہ وہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا۔ آج اس کا یہاں نہ آنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ اماں ابا کو میں جاوید کے بارے میں پہلے ہی بتا چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری ساس خود ہی جواد کو لیے کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے اماں بس جواد کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ابا غور سے جواد کو دیکھنے لگے جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ جواد بھی آنکھوں میں عجیب سی کشمکش لیے انہیں دیکھتا جا رہا تھا۔ ابا نے یکدم اٹھ کر جواد کو گلے سے لگا لیا۔ میں ان دونوں کو دیکھتی ہی رہ گئی، جبکہ اماں بھی بہت جذباتی ہو رہی تھیں۔ کافی دیر یہی سب چلتا رہا۔ ابا بیٹا بیٹا کہہ کر جواد کو سینے سے لگاتے اور اسے چومتے جاتے۔ میں یہ سب دیکھ کر سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ جواد کو یہاں بھی اتنی عزت مل رہی ہے۔ بالآخر اماں ابا جواد کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، جبکہ میرے ساس سسر شرمندہ سے نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آخر یہ کیا معاجرہ ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ میں تمہیں ساری حقیقت بتا دوں گا، لیکن تم وعدہ کرو کہ تم میری بات پر یقین کرو گی کہ جواد میرا سگا بھائی ہے۔ میرے سسر اس سے پہلے ایک انتہائی خراب شہرت کے مالک تھے۔ وہ لوگوں سے پیسے لیتے اور اغوا کاریوں میں ملوث تھے۔ ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جس نے میرے سسر یعنی کہ میرے شوہر کے ابو کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا، اور انہوں نے برے کاموں سے توبہ کر لی۔ انہوں نے اپنے گھر میں جو ملازم رکھے تھے وہ بھی ایک طرح سے حب سے بے جا میں تھے کہ ان کی مرضی اس ملازمت میں نہ تھی، لیکن وہ زبردستی ان کی خدمت کرنے پر مجبور تھے۔ ایک ایک کر کے ان سب ملازموں کو ان کے گھر بھجوا دیا گیا، لیکن جواد چونکہ بہت چھوٹا تھا، بہت کم عمر میں اغوا ہو کر اس گھر میں آیا تھا، سو اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کے ماں باپ کون ہیں اور وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔
لیکن بہت ساری باتوں اور واقعات کے بعد انہیں اس بات پر شک تھا کہ جواد میرا سگا بھائی ہے، اس لیے انہوں نے میرا رشتہ مانگا اور بغیر کسی کو اپنی حقیقت بتائے جواد کے ماں باپ کو قدرتی طور پر اس سے ملانے کا فیصلہ کیا۔ میرے ماں باپ نے کبھی اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کا ذکر نہیں کیا، نہ ہی مجھے بتایا کہ تمہارا کوئی بھائی بھی تھا جو اتنی کم عمری میں کھو گیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا اس سب میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، ان کے والد جان نے جو بھی کیا وہ سب ان کا ذاتی عمل تھا۔ ابھی تک ان پر کچھ کیسز چل رہے ہیں جو نپٹانے وہ ہر ہفتے عدالت میں حاضری دیتے ہیں۔ خدا میرے والد کو معاف فرمائے، انہوں نے تمام جرائم سے اور ہر قسم کی دھوکہ دہی سے توبہ کر لی ہے۔ میرے شوہر نے یہ بات بتا کر مجھے حیران کر دیا، لیکن چونکہ میرے ماں باپ کے لیے یہ لوگ اجنبی ہیں، اس لیے ماں باپ کو ان کی حقیقت کے بارے میں نہیں پتہ۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ساری حقیقت اپنے گھر والوں کے سامنے آشکار کر دوں، لیکن نہ ہی جواد نے زبان کھولی، نہ اب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو جواد کی سچائی بتاؤں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا مجھے اپنے شوہر کے ساتھ وفا نبھانی چاہیے یا اپنے ماں باپ کے ساتھ؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔